बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के कानूनी इदारों के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी इदारों की तरफ से रिलीफ और इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का सिलसिला जारी है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को यह लगता है कि इलेक्शन को मजीद मुलतवी होना चाहिए। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गजा की जंग में इजरायली अफवाज का भांडा कैसे फूटा। इंतखाबात के करीब आते ही पाकिस्तान की अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो साबका हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से आईनी इदारों पर तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है। अगर पहले पाकिस्तान के कानूनी इदारों की बात की जाए तो 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मिलने के बाद जिस अंदाज में अडयाला जेल के अहाते से मीडिया के सामने जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, उससे तहरीक इंसाफ की अवामी पजीराई में इजाफा हुआ। शाह महमूद की गिरफ्तारी के मनाजिर न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबरों की जीनत बने रहे, जिससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में मजीद इजाफा देखा गया। गुज़श्ता रोज़ जब शाह महमूद कुरैशी को 9 मई GHQ हमला केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया तो शाह महमूद ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाया और कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा किया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। शाह महमूद ने मजीद कहा कि अभी भी जेल की हदूद में था कि मुझे पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। मैं 5 बार मेंबर असम्बली रहा हूं, वजीर खारजा रहा हूं, SHO ने मुझे मुक्का और लात मारी, मुझ पर तशद्दुद किया गया। 9 मई को रावलपिंडी में नहीं था बल्कि कराची में था। मेरी बीवी आगा खान अस्पताल में थी और मैं वहां मौजूद था। अदालती कार्रवाई के बाद शाह महमूद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया, जबकि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI के बानी चेयरमैन और शाह महमूद के साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इसे 11 जनवरी तक रोकते हुए कहा कि इस केस के बयानात कलमबंद हुए थे, इस पर कानूनी सवालात हैं जिसका अदालत 11 जनवरी को जायजा लेगी। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान की वापसी और अब साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना के बाद से साबका इत्तेहादी जमातों की तरफ से आईनी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची में इजलास से खिताब करते हुए कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को उसका फैसला दे सकती है। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है, जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। को कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए उसको जिस तरीके से सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। कि ये फजा क्यों बनाई जा रही है? PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को नुमायां करने पर काम हो रहा है। सवाल पैदा होता है कि साबका इत्तेहादी क्यों आईनी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ के कायदीन की गिरफ्तारी और पाबंद सलासल होने के बावजूद साबदी खौफ का शिकार हैं? और क्या बानी कायद की मकबूलियत मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में एक चैलेंज बन गया है? प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि कल तक PMLN को और ख़ास तौर से नवाज शरीफ की वापसी के बाद से
یہ تانے مل رہے تھے کہ اب آپ لاڈلے ہو گئے ہیں، میاں صاحب واپس آئے ہیں تو چوتھی بار ان کو وزیر اعظم بننے کا پلان ہے. پی ٹی آئی والوں نے اس کو لندن پلان کا بھی نام دیا. قانونی اور عدالتی ریلیف ملنے کے بھی آپ کو تانے ملتے رہے. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ فیصلے جو ہیں وہ دوسری طرف جانا شروع ہو گئے، اور جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سہولت کاری ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے تو اس کو عدالتی مارشل لاء کا نام دیا ہے. تو یہ یکایک پاکستان کی سیاست میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر انصاف کا ترازو برابر رکھا جائے تو کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، وقتی تکلیف ہوتی ہے، مگر بعد میں اس کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہوا تو میرٹ پہ فیصلہ ہے. اور یہ اگر تسلسل میرٹ کا جاری رہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو عدالتی لاڈلا کہے یا کہے کوئی عدالتی مارشلہ لگ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 9-10 مئی کے مجرموں کو 7 ماہ ہونے کے باوجود آپ سزا نہیں دے سکتے، پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ ان کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، آپ قوم کو بتا نہیں سکتے کہ ان کے پیچھے کون تھا، تو پاکستانی قوم کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا فارن فنڈنگ جو کیس تھا، جو فارن فنڈنگ کا ذکر تھا، جو الیکشن کمیشن نے بھی واضح کر دیا کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوئی اس جماعت کو، اگر اس وقت یہ لوگوں کے سامنے پبلک چیزیں کر دی جاتی کہ ان لوگوں کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے، بے نقاب کر دیا جاتا، تو میں اطمینان ہے مجھے اس پہ اور یقین ہے کہ 9-10 مئی کو یہ حملہ کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی. مگر آج جو اندیشے، جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں نئے، وہ سعدیہ یہ ہیں کہ اگر آپ 7 ماہ میں نہیں ان لوگوں کو سزا دے سکے تو پھر یہی بتا دیں کہ پاکستان کی تنصیبات پر اور وہ بھی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کو مجرم کہیں گے یا مقبول کہیں گے. اور اگر میں اس کو مقبول مان لوں، پھر کیوں نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں 9 مئی والی پھر یہ سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں سعدیہ، میں یہی تو بات کہنے لگا ہوں. سعدیہ، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ 9-10 مئی کا حملہ کرنے والے، منصوبہ سازی کرنے والے مقبول ہیں، اگر میں یہ بات مان لوں خدا نخواستہ کہ حملہ کرنے والے پاکستان پر مقبول ہیں، تو کیا پاکستانی عوام کی اکثریت جو ہے خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، اداروں کے خلاف ہے؟ اور کیا وہ پاکستان کے آئین قانون سے بیزار ہیں؟ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے. مگر ہو کیا رہا ہے بھائی؟ اگر اداروں میں بیٹھے لوگ نہ انصاف کر سکیں اور نہ ہی اداروں کے طاقت کو استعمال جو ہے آئین قانون کے مطابق کریں، بلکہ اپنے لیے، اپنی خواہشات کے لیے استعمال کریں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا تو 10 سال تک سعدیہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی جو 2-3 پہلے آپ نے پنڈی کے ایک جگہ پہ دیکھی. ہم اس وقت بھی کہتے تھے، 5 سال یہ بات کہتے رہے کہ یہ جو آپ آگ لگا رہے ہیں اس کی تپش آپ تک پہنچے گی، اور وہ آج نظر آ رہی ہے. مگر ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو راکھ بن گئی تھی وہ راکھ دوبارہ سے آگ بنائی جا رہی ہے، اور وہ سہولت کاری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو پھر سے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل. تو پھر سوال تو یہی بنتا ہے نا، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سہولت کاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، تو پھر سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون سے ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو پھر ایک جماعت کو تمام کیسز ہونے کے باوجود بھی، عوام کو بتانے کے باوجود بھی کہ کس کس چیزوں میں یہ لوگ ملوث رہے ہیں، پھر بھی سہولت کاری جاری ہے؟ سعدیہ، سہولت کاری تو موجود ہے، اور جب ہم کہتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کہتے تھے آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور کہتے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے. میں مسلسل کہتا آیا، پھر ایک ادارے نے 9-10 مئی کو دیکھ بھی لیا اور انہوں نے 18 لوگوں کا احتساب بھی کر لیا، وہ ملوث پائے بھی گئے. اب دوسرا ادارہ ہے،
دوسرے ادارے کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ساسو ماں کی آڈیو نہیں آئی, کیا آپ پرویز لائی کے حوالے سے وہ ڈی آئی جی ڈوگر جو تھے اس کے حوالے سے آڈیو نہیں آئی, اور کیا پھر اسی طرح فیصلے نہیں آئے, اور ایک مجرم کو ایک جرم کا ارتکاب جس نے کیا ہے فیصلے پینڈنگ ہیں اور آپ اس کو معصوم کہہ رہے ہیں, گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں, اور ہمیں 7 سال آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے کسی کی خواہش پہ سزا دی, اور آج 7 سال بعد اللہ اللہ کر کے ہم بری بھی ہو گئے, مگر ہمیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ کو ایک منصوبہ بندی کے تحت یا ایک جو ایجنڈا تھا اس کے تحت آپ کو سزا دینا مقصود تھا, مگر آپ بری ہو گئے ہیں, آپ بے گناہ تھے, ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں تو کسی نے معصوم بھی نہیں کہا. تو پھر یہ کیسا انصاف ہے؟ پھر کس طرح یہ ملک آگے چلے گا کہ آپ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور ظلم کرنے والے کو معصوم آپ ثابت کرنے کی یا اس کو ظاہر کریں کہ یہ معصوم لوگ ہیں, تو پھر آپ لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ پھر کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ پھر کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک آزادانہ انتخاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آزادانہ انتخاب یہ نہیں ہے کہ جو میری خواہش ہے اس کے مطابق ہوں تو آزادانہ ہے, اور میرے خلاف کوئی چیز جا رہی ہو اور دوسرے کے حق میں انصاف کے تحت جا رہی ہو تو اس کو کہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ. اچھا میاں صاحب دیکھیں, اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ تمام جماعتیں, میں آپ کے عوام پوری سن رہی ہے, آپ لوگوں کی طرف سے یہی شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ جب بار بار کہتے ہیں کہ سہولت کاری کا سلسلہ جاری ہے تو دیٹ مینز آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ بالکل صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے یا یہ انتخابات کنٹروورشل نہیں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان ریسنٹ بیان ان کا کہ جب تک یہ دہشت گردی والا معاملہ یا موسم والا معاملہ جو انہوں نے ریز کیا ہے کہ وہ نہیں ہوتا, یا اگر التوا میں نہیں آپ جاتے تو پھر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے. وہ عدالتی مارشل لاء کا نام انہوں نے ویسے ہی دے دیا جو ماحول ہے. پی ٹی آئی وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو تو کیمپین کی بھی اجازت نہیں ہے, ہمارے تو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں لگتا کہ صاف اور شفاف ہوں گے. پیپلز پارٹی وہ پہلے سے ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا ایک شکوہ کر رہی ہے. تو پھر اس الیکشن کے پورے پروسیس پہ کس سیاسی جماعت کو یقین ہے؟ نہیں سعدیہ, جو 3-4 نام آپ نے گنوائے ان میں سے جو آخری نام گنوایا جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتے تھے, جب نگران وزیر داخلہ ان کی جماعت میں شامل ہو گئے یا کچھ اور لوگ شامل کر دیے گئے یا ہو گئے, تو اس کے بعد ان کی طرف سے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات سننا ختم ہو گئی. اب دوسری بات آ جائیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو الیکشن یا کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی اور ہم کیسے الیکشن میں جائیں. ان کی ساری کمپین تو کچھ اداروں میں بیٹھے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, ان کو معصوم شو کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کے کھاتے سارا کچھ ڈال رہے ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بدنامی جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ کروا رہی ہے, جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمیں جو 12-14 سال سے کہا جاتا تھا سیسیلین مافیا, اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم یہ ایک بات کر رہے ہیں, مگر پھر بھی یہ کہوں گا کہ الیکشن جتنا لیٹ ہوں گے 8 فروری سے ایک دن بھی آگے جائیں گے, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت جاوید لطیف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ایک طرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں انتخابی عمل کی تیاری میں مصروف نظر آ رہی ہیں, لیکن جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سوال اٹھا رہے ہیں کہ عدالت کے حکم پر شیڈیول جاری کرنے سے الیکشن کمیشن کب آزاد ہوا. گزشتہ روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے خیبر پختونخوا میں امن کے ساتھ موسم کی صورتحال کی بات بھی کی. مولانا کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک بھی کارکن شہید ہوا تو چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان ذمہ دار ہوں گے. ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے, لیکن عدالتی مارشل لاء کا ماحول بنا دیا گیا ہے. امن و امان کی صورتحال اور موسم ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جب ٹرن آؤٹ ہی موسم کے سبب نہ ہونے کے برابر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟
تحریک انصاف پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ایک ایسے وقت پر موسم اور سیکیورٹی صورتحال کو بنیاد بنا کر الیکشن کے التوا کی بات کر رہے ہیں جب تمام سیاسی جماعتیں بھرپور انداز میں الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہیں اور پارٹی قائدین ٹکٹوں کے اجراء کے عمل میں مصروف عمل ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل جماعت پاکستان تحریک انصاف کے قائدین یا تو پابند سلاسل ہیں یا سیکیورٹی اداروں کے خوف سے روپوش ہو کر بیٹھے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے لیے الیکشن کا میدان کھلا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیوں مولانا انتخابی عمل کا التوا چاہتے ہیں، التوا سے ملک کی سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی اور کے پی کے اور بلوچستان میں موسم الیکشن کے عمل کو کیسے متاثر کرے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ ایک طرف تو یہ تاثر پایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے، چاہے ان کے مد مقابل پنجاب میں پی ایم ایل این ہو یا کوئی جماعت دوسری ہو یا کے پی کے میں اگر آپ سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو لوگ ہی نہیں ہیں، ہمیں تو انتخابی عمل میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جا رہا، ان کے اکثر لوگ جیل میں ہیں یا چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کو کس چیز کی اس وقت پریشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ساجیہ بی بی۔ دیکھیے، بنیادی طور پر پہلے یہ وضاحت کرنی چاہیے میڈیا ہاؤسز کو بھی اور پورے ملک میں سیاسی پارٹیوں کو بھی، ہمیں دوغلاپن چھوڑنا چاہیے، دوریخی چھوڑنا چاہیے۔ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگائی جا رہی ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ آپ کا جرم کیا ہے؟ یعنی اگر آپ ان پر نظر ڈالیں پس منظر میں، سانحہ 9 مئی سے لے کر قادر یونیورسٹی، توشہ خانہ، سائفر کیس، فارم فنڈنگ وغیرہ وغیرہ، یہ کس کا کرتوت ہے؟ یہ تو نہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا، نہ جمعیت علماء اسلام کا، نہ کسی اور جماعت کا۔ آج جن کیسز کا سامنا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو یا عمران خان کو، تو یہ ان کی اپنی کرتوت اور کردار کی وجہ سے یہ مکافات عمل کا شکار ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک ایسا کردار جو انہوں نے 9 مئی کو ادا کیا، اگر وہ کردار جمعیت علماء اسلام ادا کرتی، پتہ نہیں آج وہ غدار ٹھہرائی جاتی، یا کوئی اور قوم پرست نیشنلسٹ جماعت بلوچ یا پشتون وہ کرتا، تو آپ کے خیال میں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی اور جمہوری پارٹی ہے۔ جہاں تک ان کی قیادت روپوش ہے، کیوں روپوش ہے؟ اگر انہوں نے جرائم نہیں کیے تو اگر ان کی اپنی جرائم ان کے سامنے ان کی ایک لمبی فہرست کڑی ہے، کچھ تو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، کچھ ملک سے مفرور ہے، کچھ روپوش ہے، کچھ بلوں میں ہے، کچھ بیمار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، لیکن جو کچھ ایسی قیادت ان کی ہے جو کسی قسم کی سانحہ 9 مئی جیسی چیزوں میں ملوث نہیں ہے، جیسے شفقت محمود، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ نے پرسوں 2-3 دن پہلے عمران خان کا ایک پرانا قریبی وکیل نعیم بخاری کی انٹرویو آپ نے سنی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ فلان کام جو کیا، اگر میں کیبنٹ میں ہوتا تو میں ان کو منع کرتا، اور یہ بھی بات کی انہوں نے کہ باتیں ہوتی رہی ان کی کہ باہر جانے کا، لیکن کیوں کامیابی نہ ملی ان کو؟ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام پارٹی ہے، ایک سیاسی، ایک جمہوری، ایک مذہبی پارٹی ہے، ان کی ایک سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے۔ اگر مولانا صاحب موسم کی بات کرتے ہیں، التوا کیوں چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، اگر مولانا صاحب موسم کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب امن و امان کی اور سیکورٹی خطرات کی بات کرتے ہیں، تو یہ زمینی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پہ تو خود حملہ ہوا، آپ بلوچستان میں دیکھیے بلوچستان کی صورتحال کیسی ہے، خیبر پختونخوا میں دیکھیے، خود موجودہ حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ٹھیک نہیں ہے، سوال مولانا صاحب کا یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے ہم نہیں بھاگتے، ہمارے نامینیشن ہو چکی ہے، نامینیشن فارم کینڈیڈیٹ نے جمع کیے ہے، تو میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ لیکن اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سیکیورٹی صورتحال خاص طور سے کے پی کے میں اور بلوچستان میں ابتر ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، لیکن اگر واقعی اس پہ کام کرنا ہے تو اتنے مختصر مدت میں تو اس کا حل نکلے گا نہیں۔
تو پھر التوا سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں یہ میں التوا کا لفظ آپ بار بار استعمال کرتی ہے، التوا کی بات میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی حق ہے مجھے کہ نہیں میری زندگی کو تحفظ دینا، یہ میرا آئینی حق ہے یا نہیں؟ میرا مطلب ہر شہری کا، ہر ووٹر کا، ہر سیاسی کارکن اور ورکر کا. تو جب میرا آئینی حق ہے، کیا مجھے یہ دیا جا رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں دیا جا رہا ہے. کیا میرا آئینی حق ہے یا نہیں کہ میں ووٹ استعمال کروں؟ لیکن سیکورٹی خطرات اور موسم کی وجہ سے میں ووٹ استعمال کرنے سے محروم ہو رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اور میں اس کے ساتھ اور کا رزلٹ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ریگنگ ہوگی، دھاندلی ہوگی. جب آپ اصل ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے سے دور رکھتے ہیں امن و امان کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے، پھر بھی بکسے بھر کے نکلیں گے تو پھر یہ ووٹ کون استعمال کرتے ہیں؟ یہ بار بار ہوا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میری ان دو سوالات کو ایڈریس کرے. کون ایڈریس کرے گا؟ نہ عدالت نے میرے سوالات کو ایڈریس کیے، حالانکہ عدالت آج الیکشن کمیشن بن چکا ہے. ٹھیک ہے، ہدایات وہ جاری کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ کنٹیکس میں کیا عدالتی مارشل ہے. تو الیکشن کمیشن کہاں کھڑی ہے؟ ان کے دائرہ اختیار کہاں ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار پورا ملک ہے، لیکن ایک عدالت، ایک صوبے کی عدالت کا فیصلہ اس الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو پس پش ڈالتے ہیں جو ان کا فیصلہ پورے ملک کے لیے. تو اس لیے میں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اس ماحول میں الیکشن کرانا، اگر میرا کارکن شہید ہوتا ہے، میرا کارکن زخمی ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ جوڈیشری ہوگی، اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا. میں کچھ اضافہ بھی کروں گا، اس کا ذمہ دار نگران حکومت ہوگی، اس کا ذمہ دار سیکورٹی ادارے ہوں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات بالکل بجا ہے، لیکن ایڈریس کرے. اگر نہیں کرتے ہیں تو کل اس الیکشن پہ اور ان کے نتائج پہ سوالات اٹھے گی. اچھا ایک چیز بتائیے، آپ عدالتی مارشل لاء کا جو لفظ مولانا صاحب نے بولا، آپ نے کہا جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر یہ بڑی بات ہوئی کہ جی خطاب ایک لاڈلے سے لے کے دوسرے لاڈلے پہ وہ آ گیا کہ جی پہلے عمران خان اور پھر نواز شریف صاحب. آج بھی ان کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کی اور کہتے رہے کہ جی چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو لے کر آ گئے ہیں، پلان آلریڈی بنا ہوا تھا. سو اس سارے سیناریو کے اندر اگر واقعی میں اب مولانا صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی لاڈلا تبدیل نہیں ہو رہا، لاڈلا وہی ہے، بلکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو مزید پروجیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ کس بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ آپ فیصلے دیکھیے، آپ خود اندازہ کریں کہ اتنے مؤثر اور مضبوط کیسز جو ان کے خلاف ہے، اگر آج بھی جیل میں بیٹھ کے وہ لاڈلا نہ ہوتا، نواز شریف کو پاناما بنیاد بنا کر اقامے کی بنیاد پر ان کو تاحیات ڈسکوالیفائڈ کیا گیا. سب کہتے ہیں، پوری دنیا، پاکستان کی تمام لائر کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، یہ ناجائز فیصلہ ہے، یہ غیر قانونی ہے. لیکن جب ایک آدمی ایسے کیسز میں گرا ہوا پھنسا ہوا ہے جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے، اس کے باوجود ان کو رعایت دی جا رہی ہے، ان کو سہولتیں دی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہے لیکن اس فیصلے کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو رجی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ رعایت نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے، یہ پروجیکشن نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے مولانا کہا کہ آج بھی ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. کل ان کی، میرے خیال میں آج ہے یا کل، ان کی قیادت نے جو پریس کانفرنس کی، کیا وہ پریس کانفرنس پی ٹی وی پر نہیں دکھایا گیا؟ پوری پریس کانفرنس آج تو ویسے واقعی ایک مجھے یہ جواب دیں، حیرت سب کو یہ آج تو پی ٹی وی پوری سیاستدان جو قیادت ہے سیاست کی، ورکر اور قوم، دیکھیے کہ کس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. میری پریس کانفرنس کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس کو پی ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے، کسی اور قیادت کی پریس کانفرنس کو پی ٹی وی منوان نہیں دکھا رہا ہے. لیکن ایک شخص جو جیل میں ہے، اس کی نمائندگی میں ایک عام وکیل کہ کل تک نگران وزیر اطلاعات ہمارے جو مرتضیٰ سولنگی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ساری جماعتوں کو جو ہے نا وہ کوریج دینا چاہتا ہوں پی ٹی وی کے اوپر. آج تک کیوں نہیں دیا؟ آج تک کیوں نہیں دیا؟ جب میں اعتراض اٹھاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں سارے کو دے رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں تو آپ کیسے دیں گے؟ تو لہٰذا جب پی ٹی وی ان کی پوری پریس کانفرنس کو دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے. تو کیا ایسا کیا ہوا ہے آپ کے کہ دال میں کیسے؟ ہم تو دیکھ رہے تھے نا کہ ایک طرف بات ہو رہی، وہاں سے نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو رہے تھے، ان کی جو قانونی عدالتی رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو رہی تھیں، وہ کرتے کرتے پھر واپس یہاں پہ کیسے ریلیف آنا شروع ہو گیا؟
دیکھیے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اب ایک دوسرے کی ڈرانے کی اگر جب نوبت آتی ہے تو ایک سیاستدان کو دوسرے سے ڈراتے ہیں. اچھا. ایک سیاستدان کو جب آپ نیچا دکھاتے ہیں تو آپ چڑی نہیں ہلاتے ہیں نا, تو آپ مجھے کہ یہ بلا پر آئے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی سیاست یا اس قسم کی فیصلے, اس قسم کی حکمت عملی جب ہوگی کہ ایک شخص کو, ایک پارٹی کو آپ نے کہا, قانون نے کہا, اداروں نے کہا, عدالت نے کہا, پروسیکیوشن نے کہا کہ یہ کیسز ہے ان کے خلاف, اسی کو اب سہولت دی جا رہی ہے, ان کو رعایتیں دی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب نتیجہ یہی ہوگا کہ سیاستدان کو ڈرانے کے لیے پھر دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر سیاستدانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. تو یہی بات ہے. میں تو میرے خیال میں شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کیوں نہیں سمجھ کہ ہمارے سیاستدان کیوں نہیں سمجھتے, کیوں نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں نا, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے جب ایک پارٹی کریش ہو گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنی سیاسی منفی رویے کی وجہ سے, اپنی سیاسی انتہا پسندی کی وجہ سے, کہیں پرویز خٹک پی ٹی آئی بنی, کہیں اے پی پی بنی, کہیں پتہ نہیں یہ کیا بنی, پھر ہم خود آپس میں لڑ پڑے, جس سے جمہوریت بھی کمزور ہو جائے گی, سیاست بھی کمزور ہو جائے گی. پھر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کی, تو یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی سنجیدگی کے ساتھ لاسٹلی یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں موسم اور خاص طور سے سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے اس کو لے کے, اگر یہ نہیں ہوتی تاریخ تبدیل, یا آپ جو کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ باقیوں کو نہیں, ہمیں نہیں مل رہا ہے یا ہمارا ووٹ بینک اس سے متاثر ہوگا, تو آپ کیا کریں گے؟ جے یو آئی ایف کا ہمارے لیے ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہی نہیں ہے, بلکہ وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں, وہ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف پی 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 بن گئی. ٹھیک ہے نا, اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کی, لطیف کوسٹا پیپلز پارٹی کی, علی گوہر پیپلز پارٹی کی, بابر اعوان پیپلز پارٹی کی, تو یہ خود شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کی. یہ تو پاکستان تحریک انصاف. ویسے شاہ محمود کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف پی 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 بن گئی. 5 بار وہ ایم این اے رہے ہیں, وزیر خارجہ رہے ہیں اس ملک کے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, یہ تو فیصلہ قانون کرے گی. یہ خود شاہ محمود قریشی اپنے گریبان میں جان کے کہ میری حکومت میں کیا ہوتا رہا, سیاستدانوں کے ساتھ میں کیا کرتا رہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی ان 2 سوالات کا جواب دے, اس کو ایڈریس کرے. اگر نتائج خطرناک آئے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حافظ احمداللہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. اسرائیل کی فوج مشرق وسطیٰ میں سب سے بہترین فوج تصور کی جاتی تھی, مگر گزشتہ 10 ہفتے کی جنگ ہمارے سامنے یکسر مختلف صورتحال پیش کر رہی ہے. اسرائیل اپنی ایئر فورس اور آرٹلری کی بدولت تباہی تو ضرور مچا رہا ہے, مگر اسرائیلی زمینی فوج مسلسل پسپائی کا شکار ہونے کے ساتھ جانی نقصان بھی اٹھا رہی ہے. اسرائیلی زمینی فوج کی قابلیت کا بھانڈا مکمل طور پر پھوٹ چکا ہے. غزہ میں جنگ کے حقائق کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کی ریزرو فورس جنگ میں حصہ لے رہی ہے, جس نے صرف بنیادی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے. بہتر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ماہ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور ملٹری ان کا بنیادی کام نہیں ہے. اسرائیل کے فراہم کردہ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو ہلاک ہونے والے زیادہ تر اسرائیلیوں کی عمر 23 سال سے کم ہے. سب کو سٹاف سارجنٹ یا ماسٹر سارجنٹ کا رینک دیا گیا ہے. اسرائیلی آرمی کو امریکی آرمی کی طرز پر تیار کیا گیا ہے. امریکی آرمی کے ریکارڈ کے مطابق سٹاف سارجنٹس کی عمر 26 سے 28 سال ہوتی ہے اور وہ پیشہ ور فوجی ہوتے ہیں اور ان کو اپنے کام پر مہارت حاصل ہوتی ہے. اسرائیلی آرمی کے اندر 19 سال کے سٹاف سارجنٹ بھی موجود ہیں. 19 سال کے سٹاف سارجنٹ کے پاس نہ ہی جنگ کے میدان میں اترنے کی اہلیت ہوتی ہے اور نہ ہی تجربہ, اور ان عہدیداروں کی بھرتی ہنگامی بنیادوں پر کی گئی تھی. نوجوان اسرائیلیوں کو فوج میں ملازمت کے ساتھ عہدے تو دے دیے گئے, مگر ان کے پاس تجربہ بالکل نہیں ہے. ان کے اندر لیڈرشپ صلاحیتوں کا بھی فقدان ہے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی افواج کی کارکردگی انتہائی تشویشناک ہے اور پوری دنیا کے سامنے کمزور فوج کا پول کھل رہا ہے.
غزہ میں مقابلے کی اصل صورتحال ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے صرف غزہ کی آبادی کو نکالنے میں اہم کردار نظر آ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی ایئر فورس بمباری کر کے تباہی مچا رہی ہے۔ اسرائیلی افواج کے خوف اور کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے ایک ہفتہ قبل 3 اسرائیلی حماس کی حراست سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ اپنی ہی فوج کو اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اسرائیلی افواج نے حماس کے خوف میں انہی کو مار ڈالا۔ 3 اسرائیلیوں کی ہلاکت واضح کرتی ہے کہ اسرائیلی فوج کی کارکردگی انتہائی بری ہے، ٹریننگ کی کمی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کوئی لیڈ بھی نہیں کر رہا۔ اسرائیلی افواج حماس کے شدید دباؤ میں غلط فیصلے کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے اندر حماس کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں تک غزہ کے اندر تباہی کی بات کی جائے تو اسرائیلی ایئر فورس اور آرٹلری نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس اور آرٹلری کا مقصد زیادہ سے زیادہ غزہ کے شہریوں کی شہادتیں ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ شہادتوں میں اضافہ ہو۔ اسرائیلی ملٹری ایک بہت انڈسپلنڈ فورس ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے مشرق میں لیبنان کے بارڈر پر بھی صورتحال خاصی گھمبیر ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کے فائٹرز نے اسرائیلی افواج کو مصروف رکھا ہوا ہے اور روزانہ کے بنیاد پر دونوں گروپس کے درمیان فائر ایکسچینج ہو رہے ہیں، جس کے بدولت شمال میں رہنے والی مکمل آبادی کو اسرائیل کے دوسرے حصوں میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ غزہ کی بات کی جائے تو شمال میں اس وقت حماس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے اور اسرائیل کی افواج 2 فرنٹ وار کی اہلیت نہیں رکھتی۔ نہ اسرائیل کے پاس 2 فرنٹ وار کے لیے افرادی قوت ہے اور نہ ہی اسرائیل کی افواج کے پاس 2 جنگی ایک وقت میں لڑنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ دستیاب ہے۔ اسرائیل کسی صورت ایک وقت میں 2 جنگیں نہیں چاہتا۔ میڈیٹرینین سی میں امریکی بحری جہاز اور ایئر کرافٹ کیریئرز کی موجودگی کا واحد مقصد حزب اللہ اور دیگر ممالک کو جنگ میں شامل ہونے سے روکنا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے پاس حماس کی نسبت بہتر اسلحہ ضرور موجود ہے، لیکن اسرائیلی افواج کو حماس کی نسبت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جنگ و قتل و غارت کر کے باہر نکل آئے۔ اسرائیل جنگ سے کسی طور پر بھی نہیں نکل پا رہا۔ اسرائیلی افواج جس انداز میں جنگ کو غزہ میں بڑھا رہی ہیں، ویسے ہی اسرائیل کے مالی نقصان کے ساتھ جانی نقصان میں بھی پہلے سے زیادہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔